अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। मट्टी के बारे में, मट्टी की फ़जीलत के बारे में जो हम बात करेंगे आज मुख्तसर सी, उसमें देखें कि इब्लीस ने मट्टी की ज़ाहिरी सूरत पर तो नज़र की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपने को आग से पैदा होने की वजह से बेहतर और अफजल समझा, क्योंकि आग एक जौहरी अलवी चमकदार और ख़फीफ़ है चीज़, और मिट्टी एक जौहरी सफली तारीक और सकील और कसीफ है। मगर इब्लीस ने यह ख्याल नहीं किया कि आदम का ख़मीर मिट्टी और पानी से तैयार हुआ और अंसर आबी यानी पानी इस कदर कवी ताकतवर है, इतना ताकतवर होता है कि वो दहकती हुई आग को भी बुझा डालता है, और पानी तमाम मखलूक़ात का सरचश्मा हयात है। अब रही मिट्टी। अच्छा, मिट्टी इसमें सुकून है, वक़ार है, पस्ती है, अलावा अज़ीम मिट्टी में सब्र और तहम्मुल और हया है। इसमें एक बड़ी खूबी ये है कि इसकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो जो मिट्टी के अंदर आजिज़ी है ना, बेसिकली एक मुसलमान ने उसी आजिज़ी को समझना है। अब देखिए, गलती तो दोनों से हुई, शैतान से भी गलती हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, लेकिन शैतान जो जिसको ये मान था कि मैं आग से बना हुआ हूँ तो मैं बहुत आला चीज़ हूँ, उसने तकब्बुर किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि गलती हो गई, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई, है ना। तो मिट्टी के अंदर क्या है? नरमी। और जब इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी से, तो ये आजिज़ी और इनकिसारी उनके अंदर थी। ठीक है, अब मिट्टी से बनी हुई चीज़ यानी कि तख्लीक आदम, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात में से कर दिया, तो क्या नेमत दी? इल्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सूरह अल बकरा में आपने देखा होगा, अल्लाह ताला ने फजीलत दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बाकी मखलूक़ात पर इल्म की बना पर। अब इल्म, खाली इल्म होता तो फिर भी तबाही है। आपने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा इल्म हो जाए, उस पर अमल ना हो, तब भी इंसान गुरूर कर जाता है ना। लफ्ज़ों की बात तो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जब इंसान उस अपने अच्छे अमल को, यानी कि वो कुरान के इल्म हासिल करता है, दीन की समझ लेता है, अब वो नसीहत करता है, जब मुबल्लिग बनता है, तो उसका अमल उसके मुबल्लिग होने में, उसके लफ्ज़ों में अल्लाह ताला असर अता कर देता है। और अगर असर ना हो तो इसका मतलब है कि खाली इल्म है। इसीलिए तो हदीस पाक है, बुखारी ने इसको रवायत किया कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क है, इखलाक, कि जो कुछ पढ़ा उसको अमल किया। तभी तो आज हम कोशिश करते हैं सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ कर उस पर अमल करने की, है ना, कि ज़िंदगी को ऐसे गुजारा जाए। और हक है, कुरान की तालीमात हक हैं। तो जिसके अंदर आजिज़ी होगी ना, वो अपने आप को तज़किये की तरफ ले आएगा, वरना दूसरे की नसीहत करना वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे हम कंप्लीट हैं, और नसीहत करना, तबलीग करना, उसको सुनना करना तो चले, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सुनना, मानना, ये हमारे अंदर जो है ना गुस्से वाला आंसर जो है
اس کا مطلب ہے کہ عاجزی نے کم ہے، تبھی تو انسان غلطیاں زیادہ کرے گا۔ اور شیطان نے اسی چیز کو جب غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اصل میں یہ ہے، مٹی کے اندر جو اللہ نے حیا اور سکون اور متانت رکھی ہے، انسان اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اعتراف کر لیا کہ غلطی ہو گئی ہے نا۔ تو یہ مزاج خواتین میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جن خواتین کا مزاج اس طرح سے ہوگا نا کہ اپنی غلطیوں سے رجوع کریں گی، عاجزی ہوگی، اپنا تزکیہ کرنا چاہتی ہیں، واقعی میں ان گھروں کے مرد ہی بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ ورنہ مرد بھی سارا دن پیسہ کما کے گھر میں لے آئیں تو خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بعض دفعہ خواتین کا رویہ ایسا گھر میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں زمین کے اندر کیا چیز اللہ نے قسم قسم کی غذائیں رکھی ہوئی ہیں، کیا زبردست پاورفل چیز ہے یہ ایک زمین ہے، اس کے اندر سے آپ دیکھیں کتنی قسم کی غذائیں، پھل پھول سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سب کو پالتی ہے۔ اتنی بڑی یہ زبردست بات ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ان گھروں میں، جن گھروں میں ہماری جو بزرگ خواتین تھیں، نانیاں، دادیاں، بزرگ، ہے نا، ان کے اندر عاجزی تھی، کتنے بڑے بڑے خاندان پال لیتی تھیں، ماشاءاللہ۔ اور آج ایک بچی ہے، اسے ایک خاندان کے لیے مشکل ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوتا۔ تو مٹی جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان مٹی سے بنا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، یہ بہت ضروری ہے، تبھی تو وہ سب کو پالتی ہے۔ اس کے برخلاف آپ آگ کو دیکھیں، یہ ایک مہلک چیز ہے۔ ابلیس اگر مٹی کی ان باطنی صفات پر غور کرتا تو اس پہ ظاہر ہو جاتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، مگر ابلیس نے آگ کی چند ظاہری صفات کو دیکھ کر دھوکہ کھایا، اور یہ خیال نہ کیا کہ آگ میں اگر کچھ نور ہے تو اس کے ساتھ دھوئیں کی ظلمت بھی ہے۔ تو عناصر جو ہے نا، ہوا، پانی، مٹی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ معیار فضیلت کہاں آتی ہے؟ اطاعت خداوندی، یہ ہم نے سیکھنا۔ اگر اطاعت خداوندی نہیں ہے نا تو آپ یقین کریں پھر ہم فرعون ہیں۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ میری مانو۔ دوسرے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اس انسان کی مان رہے ہوتے ہیں جس کے اندر سختی ہوتی ہے، جس کے اندر غصہ ہوتا ہے، جس کو اپنا آپ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے خواتین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نرمی دی نا، بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں میں غصہ بہت ہے، باجی وہ بات نہیں مانتی ہیں وہ۔ تو دیکھیں بچیوں کو مائیں یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، آپ نرمی والی چیز اللہ نے آپ کو بنایا ہے نا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری بچیاں اس چیز کو سمجھیں، نرمی ہونی چاہیے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں ایک گھر ہے یا خاندان ہے یا معاشرہ ہے، ایک عورت کی بدتمیزی سے وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو سکتا ہے۔ ایون اگر آپ ورکنگ خاتون ہیں، آپ کا ہاسپٹل ہے، آپ ٹیچر ہیں، تب بھی سخت کلامی سے کیا ہوگا؟ دوریاں، مشکلات۔ تو یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا کہ جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ آپ نے 3 گھنٹے کی فائٹ کی ہے، 3 ہفتے کی یا 3 سال کی، ٹھیک ہے؟ تو عاجزی والا انسان جو ہے نا، وہ اپنی غلطیوں کو ضرور رجوع کرتے ہوئے ایسے ماحول کو کریٹ نہیں کرتا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو شیطان کا دعویٰ تھا کہ فلاں عنصر فلاں سے بہتر ہے، تو دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اگر شیطان میں یہی فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا
تو حضرت آدم علیہ السلام میں یہ فضیلت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور ہر چیز کا ان کو علم دیا، اتنا علم کہ اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف ان فضیلتوں پر جب نظر نہیں تھی اس کی، شیطان کی، تو ظاہر ہے اس کے اندر تکبر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر، جو حدیث پاک ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالو، ہے نا۔ عاجزی پسند کی اللہ نے انسانیت کے لیے۔ تو عاجزی جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل انسان فقیر ہو جائے یا بالکل ہی انسان کسی کی زیادتیوں کے آگے بالکل خاموش ہو جائے یا سہتا ہی جائے، نہیں، یہ بھی بری بات ہے۔ تبھی تو ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھا سکتا کسی سے بھی، ہے نا۔ جیسے ایک شاعر تھا، اس نے دین اسلام کے خلاف برے کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برے الفاظ کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک مومن 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کو ہوشیار ہونا چاہیے نا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تو پھر آپ اپنی حفاظت کریں۔ یہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ تو یہ اب انسان نے اپنے لیے خود کرنا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی دے اور کسی پہ ظلم کرنے والا نہ بنائے، کیونکہ مٹی کے اندر سکون ہے، حیا ہے، متانت ہے، اور اللہ نے انسان کی تخلیق اس مٹی سے کی ہے۔ یہ چیز سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ زندگی گزارنی آسان ہے، ورنہ پھر ابلیس، فرعون، علم دنیا میں بہت ہے۔ تبھی تو قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنی جان پہ ظلم خود کرتا ہے، خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، کوئی اور تھوڑی کرتا ہے، نہیں۔ اور یہی انہی چیزوں کا حساب جو ہے یہ ہم نے آخرت میں دینا ہے۔ تو عاجزی جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات ہونے پر، یعنی کہ انسان کے لیے اللہ نے عاجزی کو پسند کیا، اس کو یقیناً ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنے عمل میں عاجزی کو لے کر آنا ہے، تبھی ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہیں، ہمارے بچوں کی اور آنے والی نسلوں میں متانت اور بزرگی اور ٹھہراؤ آ سکتا ہے نا۔ غصہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھر، جیسے جن لوگوں میں غصہ ہوتا ہے وہی آگ والا عنصر ہی ہو گیا نا، ان کا پھر بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز ان کے مزاج کے حساب سے نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ ہم نے خود اپنے آپ نے مزاج کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہی ہوں، میں نے چیک کرنا اپنے آپ کو، ہے نا۔ اور اگر وہ اتنی شدت اختیار کر گئی ہے چیز کہ وہ بلڈ پریشر میں چلی گئی ہے، تو اب اس کی روز دوائی کھانی پڑے گی، ظاہر ہے دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، اس لیول پہ اگر خدا سمجھ دے رہا ہے تو انسان نے خود عاجزی کو سیکھنا ہے، بار بار یہ پڑھا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پوری امت کے لیے دعائیں مانگی، ہے نا، پوری امت کے لیے اپنی یہ خاص دعا جس کا استعمال وہ آخرت میں کریں گے امت کی بخشش کے لیے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، سارے رشتے شامل ہیں، یعنی کہ پوری امت کے اندر ہر وہ خاتون جو میکے سسرال میں نفرت محبت والی وہ شامل ہے، یعنی سب کے لیے ہمارے نبی دعا کریں گے۔ تو بس اپنی اصلاح کے لیے، عاجزی کے لیے خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھائے اور ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنائے، وبال جاں نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.